जहान की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जान है वो जहान की। अपने मुबल्लिगीन से मुख्तलिफ़ ज़बानों में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के किसी एक पहलू पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे मुबल्लिगीन हमें उस मौजू पर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़रामैन कुरान पाक और वाक़यात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक अदा, एक एक सुन्नत वो है कि जिसको हम अपना लें, जिस पर हम अमल कर लें तो दुनिया और आखिरत हमारी संवर जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़बल भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए, तमाम ने दीन की जो है वो खिदमत की, दीन को फैलाया, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, दीन पर अमल करा और अपनी अपनी उम्मतों को उसकी तरगीब दिलाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी अपने अमल से, अपने अक़वाल से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की बेहतरीन रहनुमाई फरमाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ दीन इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं, लोगों को तालीम दे रहे हैं, तरबियत फरमा रहे हैं, उसके साथ साथ दिन रात की इतनी मसरूफियात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत इबादत फरमाया करते थे। ऐलान नबूवत से पहले भी और फिर ऐलान नबूवत के बाद भी। ऐलान नबूवत से क़ब्ल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में, बड़ी मशहूर गार है जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को तशरीफ़ ले जाया करते थे और गारे हिरा में क़याम, मुराक़बा, ज़िक्र, फ़िक्र के तौर पर अल्लाह करीम की इबादत में मसरूफ़ रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सारी रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते और इतना तवील क़याम फरमाते, रात को इतना तवील खड़े होकर अल्लाह की इबादत फरमाते, क़याम फरमाते कि आपके कदम मुबारक पर वर्म आ जाता, सूजन आ जाती। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल रहते। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से जो हमने आज मौजू लिया है, उसे हम जब समाअत करेंगे तो यकीनन अल्लाह ने चाहा, अगर तवज्जो से हमने सुना तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हमें भी अमल की तरफ तरगीब मिलेगी और हमें ये भी मालूम होगा कि हम उम्र के जिस हिस्से में भी हैं हमें क्या करना है। बिलखुसूस हमारे बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के जो नाज़रीन हैं, बुज़ुर्ग उम्र रसीदा जिसे हम उर्फ़ आम में बूढ़े कहते हैं, उनको भी ये सुनना और समझना है कि हम इस उम्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम पूरे प्रोग्राम में बैठे रहे, तवज्जो से सुनते रहे तो इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत सारे आज मदनी फूल मिलेंगे और हमें पता चलेगा कि हम इस उम्र में भी बिलखुसूस बुढ़ापे में हम अल्लाह की इबादत
آسانی کے ساتھ کس طرح کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس پروگرام کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں، دیکھیں، تو انشاءاللہ بہت سیکھنے کو ملے گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں، درود پاک پڑھنے کی ہم فضیلت کو سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے۔ کتنا؟ ایک قرات لکھتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ بزرگ مبلغین تشریف فرما ہیں، ان میں میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہمارے یوسف بھائی ہیں۔ کیسے ہیں آپ حضرت؟ کیسے غزالی بھائی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے یوسف اتاری بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے مدنی چینل کے مشہور معروف نعت خواں عدنان شیخ اتاری بھائی تشریف فرمائیں۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ اللہ کرم ہے۔ اور میرے بھائی جانب، دل کی جانب، ہمارے پختون مبلغ جو ہمیں پختون زبان میں الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بہت ساری پیارے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اختر اتاری بھائی۔ کیسے ہیں آپ حضرت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، طبیعت خیر ہے؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے شاہد اتاری بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ اللہ پاک کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے مبلغین سے موضوع کے متعلق گفتگو کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کس طریقے سے عبادت فرمایا کرتے تھے، اور کیا کیا انداز ہوتا تھا، اور ہم اس سے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو اپنائیں گے بھی انشاءاللہ۔ عدنان بھائی، آج ہمیں آپ کیا کلام سنا رہے ہیں؟ کلام بہت خوبصورت ہے، اور وہ کلام ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، کیا بات ہے! تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آئیے سے اول درود شریف محبت سے حضور کی بارگاہ میں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے
ہیں کہیں نہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں جو تیرے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھرتے ہیں جو تیرے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں واللہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں دل ہے بہار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانوار پھرتے ہیں کیسے پروانوار پھرتے ہیں پھرتے ہیں کیسے پروانوار پھرتے ہیں پھرتے ہیں پھرتے ہیں پھرتے ہیں کیسے پروانوار پھرتے ہیں پھرتے ہیں کیسے پروانوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں واللہ واللہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں بے سہاروں کا سہارا تیری گلی بے یاروں کا یارا تیری گلی سکھ چین ہمارا تیری گلی بلکہ جنت کا نظارہ تیری گلی جنت کا نظارہ تیری گلی اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا مانگتے تاجدار
مانگتے ہیں پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے کہ جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے گود میں لے کر دائی حلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی گود میں لے کر دائی حلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی میرا سویا بھاگ جگایا میرے کملی والے نے اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے غوث خواجہ داتا بنایا میرے کملی والے نے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور کوئی تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کتنے ہزار پھرتے کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں تیرے شیدا ہزار سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ دربار ہے کہ جب اس کا ذکر آتا ہے تو دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے بالخصوص دیکھیں جو گیا وہ بھی اور جو نہ جا سکا وہ بھی دونوں کی دل کی کیفیت میں ایک عجیب سا رنگ ہوتا ہے جو جا چکا ہے وہ ان مناظر کو یاد کرتا ہے کہ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تھا تو وہ وقت کیسا وقت تھا اور جو نہ جا سکا وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے کاش میں بھی مدینہ چلا جاؤں کیونکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی مدینہ دیکھ چکا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اے کاش میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھا میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا
تو تھی دوسرے روزے کی جالی، دعا کے لیے اٹھاتا میں کیسے نہ یہ غات خالی نہ وہ غات خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اجاگر ہو، اسے چاہیے کہ باشرہ اور خوش الہان نعت خواں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سنے تو انشاءاللہ عشق مصطفیٰ بھی دل میں پیدا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مدینے کا ذکر آئے گا تو مدینے کی تڑپ بھی پیدا ہوگی۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جان ہے وہ جہان کی، اور آج ہمارا موضوع ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے ساتھ جو بزرگ مبلغین موجود ہیں، میں اپنے یوسف بھائی سے عرض کروں گا کہ ہمیں بتائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت عبادت کا جو انداز تھا وہ کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزالی بھائی، عبادت ہے نا، عبادت ایک محبت کی پیچھے پوشیدہ ہوتی ہے۔ کوئی انسان کسی کی طرف رغبت جب کر رہا ہوتا ہے نا تو محبت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے جتنی محبت فرماتے ہیں اس کی مثال دوسری جگہ نہیں ملے گی۔ محب اور محبوب کا جو معاملہ ہے نا، یہ اس قدر کثیر ہے کہ اس کی نہ گنتی ہو سکتی ہے نہ کوئی حد ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ محبت ہوتا، آپ عبادت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اس قدر کثیر عبادت کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حیات طیبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے والد ماجد مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابا جان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت اپنے دولت خانے پر گزارتے، کاشان اقدس پر گزارتے، اس میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر داخل ہوتے تو اس قیام کے وقت کے 3 حصے فرماتے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو ہمارا مقصود آرام ہوتا ہے، کسی کا موبائل ہوتا ہے، کوئی ٹیلی ویژن پر ہوتا ہے، کوئی کھانا کھا کے سونے کی تیاری کرتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح امت فرما کر، دین کی مصروفیت، دنیا کی مصروفیت، لوگوں کی اصلاح فرما کے جب اپنے کاشان اقدس پر تشریف لاتے، وقت کے 3 حصے فرماتے تھے۔ غزالی بھائی، یہاں ایک میں بات عرض کروں گا یوسف بھائی، اس بات کو اگر ہم دیکھیں اور سوچیں اور اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں لائف گزارنے کا ایک طریقہ دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب تک آپ تقسیم کاری نہیں کریں گے اپنے وقت کی، اپنے معاملات کی، آپ آگے اچھے انداز میں نہیں بڑھ سکیں گے۔ پیارے آقا کی جو حیات طیبہ ہے، جو زندگی ہے، یہ مثل ہے، مثال ہے، نمونہ ہے امت کے لیے، کہ جو سرکار نے نقطے پہ عمل کر کے فرمایا، ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا۔ اب وقت میں 3 حصے کس طرح کیے، گھر میں آنے کے بعد جو وقت کے 3 حصے کس طرح کیے، اس میں پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، سبحان اللہ۔ دوسرا حصہ اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنی ذات اقدس کے لیے مختص فرماتے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں محبت کا عالم، کہ پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جن کے صدقے دنیا بنی، جن کے صدقے جنت بنی، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ لیکن عالم دیکھیں، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل قیام فرماتے، اس قدر کثرت سے عبادت کرتے غزالی بھائی، کہ آپ کے پاؤں اقدس پر، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہاں نمازیں نہیں پڑھی میں جاتی۔ پھر ایک بات عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو ذرا توجہ سے اور غور سے سنیں کہ ہمارے یوسف بھائی نے جو بات ارشاد فرمائی کہ قیام فرماتے اور ورم آ جاتا، اور آج ہم اپنی حالت کو بھی دیکھیں اور اپنے معاملات بھی دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے اور کیا کر رہے ہیں۔ جی یوسف بھائی۔ جنت ان کے صدقے میں امت جنت میں جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پیار فرماتا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد جو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت اور تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اللہ اللہ۔ تعلیم امت، مدنی چینل کے ناظرین، میرے بزرگ اسلام بھائیوں، نوجوان بچے، اسلامی بہنوں، سب کے لیے اس میں بہت زیادہ سبق پوشیدہ ہے۔ آج ہم 5 نمازیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا حجی نمازی سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حج کر کے آ گئے تو ہماری آخر نہیں ہوتی، ہم کچھ روزے رکھ لیں، یعنی کہ نفلی روزے رکھ لیں یا فرض روزے رکھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، دل کے کانوں سے سنیے، صرف سنیے نہیں، عمل کرنے کی نیت کیجئے۔ اگر ہم کوئی نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ غزالی بھائی، سرکار نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ شکر ادا کریں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مفتیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں کھڑے رہے اور قرآن پاک کی ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ سیدہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ آیت مبارکہ یہ تھی، ترجمہ، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اللہ اللہ۔ اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غزالی بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فکر امت کی فکر میں اس قدر مہو ہو گئے کہ پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بار اس آیت کا تواتر کے ساتھ یعنی کہ پڑھ رہے ہیں کہ الہی العالمین، اگر تو اپنے بندے کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخشے تو حکمت والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سویا کیے نابکار بندے، اعلیٰ حضرت کی شان کہ سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار آقا۔ فکر امت میرا تو روتے رہے، فکر امت میرا تو روتے رہے، آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤ میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب بخشے جائیں گے جن کی مغفرت آپ کی شفاعت سے ہی انشاءاللہ داخل جنت ہوں گے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنی ریاضت فرما رہے ہیں، کتنا یاد کر رہے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین،
ہمیں بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ ہم اپنے فرائض جو ہم پر ہیں ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کر لیں، تھوڑے سے اور کوئی دوسرے کام کر لیں. بہت آسان ہے، انشاءاللہ سیکھیں گے آج ہم اس بات کو. تو میں عرض کروں گا اپنے اختر بھائی سے کہ ہمیں بتائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر الہی میں مشغولیت کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما خگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو الحمدللہ دا اللہ پاک طولنا رستن نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گناہون نہ پاک ہو معصوم چی ورتا وی اور دا اللہ پاک دیر لوی محبوب مو خودینا باوجود مو ہر وقت با اللہ تعالی عبادت کولو کہ تاسو پا سفر کی وی آغا وقت کہ پا کور کی وی آغا وقت کہ تاسو یوازی کور کے ناسے اگر تاسو خلقو سرا مس کے ناسے آغا وقت الغرض ہر زائے دا اللہ تبارک و تعالی تاسو ذکر کولو. بخاری شریف یو لوی حدیث دے آگے کہ دا خبر عمرہ غلی دا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دا اللہ پاک ذکر کولو، ہر وقت دا اللہ پاک ذکر کولو. دمرا ذکر بے کولو جس تاسو کو مناستا پاستا بوا تاسو با گرزیدائی تاسو با اودس چردام کولو تاسو پا سورلی وانے سورلی کولا دا غچا پا سفر با جرتا روان شوئی یا چی واپس برات لائی پا جماعت کے بتلائی یا برات لائی تا جنگ پا وقت واندے جو تیزا باران سے لائی با آغا وقت واندے الغرض پا ہر وقت واندے با دا اللہ پاک با تاسو ذکر کولو. ذکر با سنگا کولو تاسو پا مبارک شنڈو واندے دا اللہ پاک دا ذکر دعا بوا دمرا دعا گانے تاسو موجود دی. دا غا شانتے دا خوشحالی پا وقت کے دا غم پا وقت کے چھ سحر کے دو چھ نور با راختے دو آغا وقت چھ نور با ڈوبے دو نو پا آغا وقت الغرض دا سی یو لمحہ نشتا چھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا ندا کرے. اچھا دعائے بے چالا وقتا دا اللہ پاک نا دا ذکر شکا نا دا غا شانتے دا ما خوگو اسلامی لڑو مدنی چینل کتون کو دا اللہ پاک ذکر دمرا کرے ہو چی یو لمحہ پا عبادت کے دا نبی علیہ السلام تیرا شوے وا او تردی پورے چی دا وفات وقت رالو تاسو دنیا نا چی پردہ کولا آخری تاسو وقت رالو آغا وقت تاسو پا جب مدہ مبارک الفاظو چی اللہم فی الرفیق الاعلا چی یا اللہ ما دی اقبلو دوستانو کے شامل کا چی کم دیر علا والا دی. دا غا شانتی دا خود عبادت و دعا خبر ہوا چی اللہ پلال کے پتاسو صدقہ کولا سنگ بے مال پل خرچ کولو تو نبی علیہ السلام دا صدقات او دا خیرات خبر بداوا چی تاسو قصب نصرو نب سپین زرو چی منگو دا چاندی واحیو دا خان تجارت سامان برالو یا با دیر جا چاپ زناوران راو لگل تاسو پا بارگاہ کے انو آگا ٹول سامان پا تاسو دا اللہ پلالا کے پا غریبانانو کی مسکنانو کی تاسو تقسیم کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا خبر ہے بے گوارا کولو نا دا خبر ہے بے برداشت کولو نا چھ پا کور کی دورا سامان بھی عذبم کور کے ناسم ورسارا نمک کے بے ٹول سامان دا کا شانتی یوزل دا سے دیر زیاد رقم ساسو خسرالو اگر دا ماخام نمک کے مخ خلاص نشو تقسیم نشو انو تاسو آخی وقت پورے کورتا ران لڑائی کورتا تاسو قدم کے نخو دو تاسو پا جماعت کے وقت رولو بیاچی حضرت بلال رالو رضی اللہ تعالی عنہ ادائی خبر در کو چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ٹول رقم چکم دے آپ غریبانانوں کے مسکنانوں کے تقسیم شو نو بیا تاسو خپل پکور کے قدم کے خودو دا سمرا لویا خبر دا چی یو سیز دالا مونگا پکور کے مونگلا مطلب چین نمی لاوی گی قدم آغا وقت نکی دو جیب میں ڈکنی تر سوچی الماری ڈکانی اور عرص پاکی ڈکنی نبی علیہ السلام دور کل خبرہ چی کور کے سامان دے پیسی دی دولت دے زر دی آغا بارس دا مخیب تقسیمیں بیا بزکور ترازمہ نو اللہ پاک دی مونگلا ہم نبی علیہ السلام پا دی طریقہ مان دی عمل کولو
توفیق رائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اردو میں تھوڑا سا کریں تو بات یہ بنتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں، ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، جاگتے سوتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے ہوئے، سواری سے اترتے ہوئے، سفر میں جاتے ہوئے، سفر سے واپسی پر، مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، جنگ کے وقت، آندھی کے وقت، بارش کے وقت، بجلی کڑکتے وقت، ہر وقت، ہر حال میں دعائیں ورد زبان رہے۔ اللہ یہاں ہمیں ایک بات بہت تسلی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور اس میں نیت یہ ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مثال کے طور پہ ہم صبح اٹھ رہے، آنکھ کھولی، دعا پڑھ لی، سونے لگے ہیں، دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم واش روم جا رہے ہیں، جانے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیں، فارغ ہو کے باہر آئے اس کی دعا پڑھ لیں، وضو کرنے بیٹھے اس کی دعا پڑھ لیں۔ یہ سارا عمل ہم کر ہی رہے ہیں نا، دن بھر میں ہم روزانہ ہی کام کرتے ہی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اس سے پہلے دعا کر لیں اور کیا رکھیں ذہن میں کہ میرے آقا نے کیا ہے۔ تو جب ہم یہ نیت اور یہ عمل رکھیں گے تو ہمارا یہ عمل بھی عبادت بن جائے گا۔ جہاں ہمارے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے اور دوسرے اور چیزیں اس طرح کی عبادت ہے، تو جو روزمرہ کے کام ہیں ان کو ہم کرتے رہیں گے اور اس میں سنت کو اپنا لیں گے، سنت کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ عمل بھی انشاءاللہ عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ شاہد بھائی بھی موجود ہے۔ آج ہم شاہد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کا کیا عالم تھا؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ غزالی بھائی، ہماری جو زندگی کی آمد کا مقصد بیان کیا جاتا ہے وہ اللہ پاک کی عبادت و بندگی کرنا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض و واجبات ہم پہ کیے اس کو بحسن و خوبی انجام دینا۔ اچھا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے جتنا زیادہ ذمہ دار اور حساس ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب زیادہ ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو نقطہ یہ بتائے گا، جو جس کے نزدیک جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کو اتنے اچھے انداز سے وہ معاملے کو کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، فرمایا ہے۔ جی، یہ جب لفظ میرے سامنے آیا نا، مدنی چینل کے ناظرین، یہ لفظ اور اس کے بعد آنے والی باتیں بڑے دل کے کانوں سے سنیے گا، انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر غور ہمیں اپنی ذات پہ بھی کرنا ہے کہ اس قول کے مطابق، اس روایت اور اس بات کے مطابق ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ جی شاہد بھائی۔ غزالی بھائی، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم جو ہے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے ہمارا نا۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ دنیا میں اگر ہمارے کو مثال کے طور پہ ہمارا کوئی عمل کرنے سے ہمارے والدین کو خوشی ہوتی ہے تو ہم وہ عمل کریں کہ جن سے ان کو خوشی ہو۔ تو ہمارا انداز بالخصوص یہی ہونا چاہیے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو ہم تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور اس میں یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جب اس انداز پر، اس محبت و ذوق و شوق میں ہم ڈوب کر نماز پڑھیں گے تو یقیناً ایسی ہی نماز ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زیادہ قرب عطا کر دیا کرتی ہے۔ اچھا، مزید یہ کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے، اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اللہ. سبحان اللہ. اور دوران نماز پڑھنے کے دوران رونے کی وجہ سے نماز کا یہ عالم تھا کہ آپ رو رہے تھے, گریہ فرما رہے تھے, اور آپ کا رونا اس قدر تھا کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسی ہنڈیا کی آواز ہوا کرتی ہے. اللہ اللہ. یعنی اگر ہم اپنے گھروں میں کوئی کھانا وغیرہ بناتے ہیں, کوئی پانی ابالتے ہیں, چائے بناتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اس قدر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکت اختیار فرمایا کرتے تھے. اب غزالی بھائی, ان دونوں روایات سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز سے محبت اور خشوع و خضوع کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور ہم اپنے جو اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے, ہم خود بھی غور و فکر کر لیں, کیا ہمارے اپنے انداز کے کیا معاملات ہیں. کیا جب مسجد سے صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, کامیابی کی طرف, تو ہم اپنا انداز کیا اختیار کر رہے ہوتے ہیں؟ کہیں خدا نخواستہ اس وقت ہماری مصروفیات دنیا کے معاملات کی طرف تو نہیں ہوتی, یا اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو کامیاب ساری مصروفیات کو ترک کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ ضروری ہے غزالی بھائی, کیونکہ دیکھیں دنیا ویسے بھی سمجھنے کی بات ہے. دنیا جو نا یہ ہمارا ایک ٹیمپریری, ہمارا جو نا یہاں آزمائش, ہمارا امتحان گاہ ہے سمجھ لیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سے ٹائم کے لیے آئے ہیں, اور ہمارا جو مقصد اصلی ہے وہ اللہ پاک کی بندگی ہے. صحیح بات. جو چیز مثال کے طور پہ ہمارے نگران نے بڑی پیاری ایک دفعہ بات بتائی کہ یہ گھڑی ہے ہماری, اس گھڑی کا مقصد کیا ہے؟ اس گھڑی کا مقصد ہے کہ ٹائم بتانا. اچھا, ٹائم بھی کریکٹ بتانا, صحیح ٹائم بتانا. اگر مثال کے طور پہ یہ گھڑی ہماری ہمارے کو ٹائم سیٹ نہیں بتائے یا یہ آگے پیچھے ہو جائے تو اس گھڑی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح غزالی بھائی ہماری زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ اللہ پاک کی بندگی کرنا. کیا بات ہے, کیا بات. اس انداز پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں کہ اللہ کی بندگی اچھے انداز سے کریں, اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کریں, اپنے اہل و عیال کے اپنے معاملات کو رزق حلال کے معاملات کمائیں. اور اس انداز پر جب ہم زندگی گزار کے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اللہ کے کرم سے ہم آخرت میں ہمارے لیے وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں لگا دے دل. عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں لگا دے دل. تجھے دیتا ہوں میں واسطہ صدیق اکبر کا. تجھے دیتا ہوں مولا واسطہ صدیق اکبر کا. تجھے دیتا ہوں مولا واسطہ صدیق اکبر کا. تو بس رہنا سدا راضی, نہیں ہے کیا بنا راضی. تو بس رہنا سدا راضی, نہیں ہے کیا بنا راضی. تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. تو ڈر اپنا عنایت کر مولا. مولا تو ڈر اپنا عنایت کر رہے اس ڈر سے آنکھیں تر. تو ڈر اپنا عنایت کر رہے
مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا، رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا، ثابت قدم مولا۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جان ہے وہ جہان کی، اور موضوع ہمارا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت فرمایا کرتے تھے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام بھی فرماتے، اللہ کی عبادت بھی فرماتے، گھر والوں کے ساتھ وقت بھی دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے بھی ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ مدری چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک پیکیج بھی شامل ہے جس میں امیر اہل سنت سے ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آج بات سنیں گے کہ آج ہماری وہ کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا باپا جان، مجھو نام مدنی رضا ہے، آؤں کراچی سے۔ مجھو سوال یہ ہے کہ مکے اگر مخلص تینوں ہے بدیں جے ساتھ تو انجو کرو طریقے کارونو مخلص دل جی۔ یعنی مخلص وہ ہے تو جن جو عمل بندے کے راضی کر لینا صرف اللہ کے راضی کر اللہ ہوئی۔ اچھا ہاں بندے کے راضی کرنے کی صورت ہی ہوتی یعنی کہ بندے کے راضی کرنو بھی اصل اللہ جی رضا لا ہوئی تو یہ بھی اخلاص ہے۔ ان میں ریا دکھاؤ نہ ہوئے۔ ریا وہ ہوئی تھی کہ جن کے ذریعے کوئی اڑی عبادت جن کے ذریعے لوگوں کے دل میں عزت بنے، لوگ مان دین متاثر تھین، ان نیت سے مارو کوئی نیک عمل کرے تو یہ ریا ہے۔ یا پیسہ جنہوں نے نیت سے کوئی عبادت جی کوئی صورت کری کہ عبادت کری کہ لوگ مجھے پیسہ دین متاثر تھی نا، تو یہ بھی ریا ہے۔ تو یہ مطلب یعنی کہ اخلاص لیکن ماحول میں رہنا، مطالعہ کرنا۔ قریب پانچ مکتبۃ المدینہ جی کتاب ہے نجات دینے والے اعمال، ان میں اخلاص کے بارے میں بھی مرنو ہے کہ ودارے ڈیٹیل معلومات کرنی ہے تو یہ ہے کہ احیاء العلوم میں مرنو، ان میں کافی ڈیٹیل ہے اخلاص۔ ان کی معلومات بہت ضروری ہے۔ شاید آئی فرض علوم میں سے اچھو نا خبر نہیں ہوتا اخلاص میں کی مطلب عبادت میں اخلاص کی پیدا تھی نونجے۔ اخلاص کے ساتھ عبادت کیسے کی جائے، یہ بہت ہی یقیناً اہم موضوع ہے اور ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ عبادتیں کر لی جائیں، ریاکاری ہو سب بیکار ہے۔ لہٰذا عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاص پیدا کریں، اور جو امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا اس کا بھی سارا لب لباب یہی تھا کہ ہم عبادت میں اخلاص کیسے پیدا کریں۔ اس کا طریقہ سادہ سا ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور اتنی توجہ ہونی چاہیے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں فقط اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر اس خیال کو دل کے اندر بٹھائیں۔ اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھتا رہے، لیکن ہمارا دل کہاں ہو،
अल्लाह की तरफ हो। अगर हम कोई नेकी कर रहे हैं, कोई सदका व खैरात कर रहे हैं, तो उसमें बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हमें बसा औक़ात अपनी ख़ास तौर पे अपनी औलाद की तरबियत के लिए, अपने छोटों की तरबियत के लिए हमें कुछ अमल करके दिखाना पड़ता है। लेकिन वो अमल में दिल में भी यही नीयत हो कि ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और इनकी तरबियत होगी इससे, तो इंशाअल्लाह ताला जब ये इखलास हमारे दिलों में होगा तो इबादत भी होती रहेगी और बच्चों की, छोटों की इस्लाह भी होती रहेगी और तरबियत भी होती रहेगी। और देखिए, इखलास, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल याद आ रहा है कि आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इबादत कर रहा है और उसके दिल में ये बात पैदा हो रही है कि मुझे कोई देख रहा है। अब शैतान, देखिए, शैतान कभी बज़ाहिर अच्छाई करा के बड़ी अच्छाइयों से रोक देता है और पिछली अच्छाइयों को बर्बाद कर देता है। उसके बहुत चाल हैं, तो हमें समझना चाहिए। और इसको समझने के लिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो किताबें हैं उनको जब हम मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत कुछ जो है, जैसे कीमियाए सादत है, इसको हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब आप कोई इबादत कर रहे हैं और आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मुझे कोई देख रहा है और ये मुझे समझेगा कि मैं बहुत इबादत गुजार हूँ, तो अब दिल में एक चोर आता है शैतान की तरफ से कि यार तू लोगों के लिए, दिखावे के लिए कर रहा है, तो छोड़ इसको। जब तेरे दिल में इखलास है ना तो जब करना। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। आप फरमाते नहीं नहीं, हरगिज़ इबादत नहीं छोड़नी है। चाहे दिल में ये ख्याल आ रहा है, इबादत करनी अल्लाह की है और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करना, या अल्लाह तू इखलास अता करते हैं, या अल्लाह रियाकारी से बचा मुझे, या अल्लाह दिल के अंदर बुरे ख्यालात आ रहे हैं इससे महफूज फरमा मुझे, लेकिन अच्छा काम नहीं छोड़ना है। जब अच्छे काम में हम लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें जो है अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल हो ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में कुछ कॉल्स हैं, आइए हम सुनते हैं कि हमारे साथ कॉलर जो है वो क्या बात फरमा रहे हैं। इबादत का असल मकसद क्या है? सुभान अल्लाह। इबादत का असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना। यहाँ जो है हमें बहुत जो है इस मामले में समझना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हम जब इस बात पे गौर करते हैं तो हमें बहुत प्यारी बातें सीखने को मिलती है। अख्तर भाई, आप क्या फरमाएंगे जो कॉलर ने हमारे से सवाल किया है? जो आपने जवाब तो दे ही दिया है कि यकीनन अल्लाह की रज़ा हो। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं ना, इससे इबादत हो। अब इतना ये बड़ा वसी है मौजू और दिल चाहता है कि ये जुमला इस पर मौके पर कहा जाए कि कोई एक लम्हा ऐसा है जो इबादत के बगैर गुजरा हो सरकार का। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है ना। पहले सजदे पे लाखों दुरूद वाला के तशरीफ़ लाए और सजदा किया, फिर सारी ज़िंदगी और आखिर तक, और फिर वो जो मज़ीद मतलब एक बरकतें हैं। और कहते हैं ना कि इबादत का मकसद क्या है? रब की रज़ा। अब इबादत किसे कहते हैं? हमने तो यही देखा कि महबूबों की अदाओं को इबादत बनाया गया है। सफ़ा और मरवा के दरमियान सैयदतुना हाजर रज़ी अल्लाह ताला है ना, और भी ऐसे कई रिवायात हैं। तो इस तरह मतलब इसको, और जो सबसे बढ़कर महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, अब उनकी अदाओं को अपनाते रहे, सुन्नतों पर अमल करते रहे, इंशाल्लाह ये इबादत हो गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बरकत। यकीनन जो है हमारे कॉलर को इसका जवाब मिल गया होगा। मदनी चैनल के नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जान है वो जहान की, और मौजू है हमारा जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ माशाल्लाह कॉलर और भी मौजूद हैं। चलते हैं अपने कॉलर की तरफ, क्या बात इरशाद फरमा रहे हैं। इबादत हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाती है? जज़ाकल्लाहु खैर। सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई जी, हमारे कॉलर ने जो सवाल किया है ज़रा इस पर रोशनी डालें। गज़ाली भाई, इबादत वो काम है, ये ज़िंदगी की तब्दीली की बात की कि ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर बंदा अल्लाह की इबादत उस तरीके से करे जो उसका हक है, तो इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि उस बंदे को उस इबादत करने के सदक़े में अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। सुभान अल्लाह, क्या इससे बड़ी कोई नेमत है गज़ाली भाई? वाह वाह, क्या बात। बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाए, वाह,
اللہ کی رحمت اس پہ برسنا شروع ہو جائے، کیا اس سے بڑی کوئی ہے؟ آج دنیا کمانے کے لیے تگ و دو کی انتہا کر دی جاتی ہے، اپنے بال بچوں کے معاملات کو سدھارنے کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے واللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سخت دل سے، سچے دل کے ساتھ عبادت کرے گا تو اس کا محبوب بن جائے گا۔ تو جو جیسے آپ نے فرمایا کہ بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کتنی تگ و دو کی جاتی ہے، جائز تگ و دو کوئی حرج نہیں، کرنا ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ سوال کرنے سے بچیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ اس معاملے میں بھی سرخ رہیں کہ جب آپ سچائی کے ساتھ بچوں کا جو پیٹ پالیں گے، جسے ہم کہتے ہیں ان کا ضروریات کو پورا کریں گے، تو یہ بھی عبادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بھی عبادت ہے واللہ، یہ عبادت ہے۔ انسان یہ کام کرے مگر اپنے مقصد کو سمجھے کہ میں آیا کیوں ہوں۔ اب کیا تبدیلی آئے گی، کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے، اگر آپ کچھ چاہتے ہیں، اس دل کو سکون میں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پرکیف پرسکون میں لانا چاہتے ہیں، آئیے جیسے ہی اللہ کا سپاہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگائے، وضو کر کے مسجد پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، خدا کی قسم، وہ سکون ملے گا، روزی میں وہ برکت ملے گی، زندگی ایسا امن قائم کرے گی کہ کبھی زندگی میں وہ آپ کو نہیں ملا ہوگا۔ شوق تلاوت ذوق عبادت، شوق تلاوت ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا آمین۔ تو یہ ہے نا کہ زندگی آمد برائے بندگی، تبدیلی الگ میٹر ہے۔ زندگی بنتی ہی زندگی تب ہے جب اس کی بندگی کی جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا اور ایک بات یہ پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں، اور ایک بڑا پیارا لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ماشاءاللہ ان پہ حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، عمرے کی بھی سعادت حاصل کر سکتے، نہیں کرتے ہیں، دنیا جہان گھومتے ہیں، وہاں نہیں جاتے۔ اللہ بولا کیوں؟ بولا بلاوا نہیں آیا۔ اچھا، بولا بلاوا نہیں آیا، اور دن اور رات میں 5 مرتبہ یہ بلاوا آ رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ بھی تو اسی رب کی طرف سے نا بلاوا۔ واہ، کیا بات ہے، جس بلاوے کا آپ ویٹ کر رہے جس ہیں، کی یہ بھی تو اسی رب بلاوے کی کان میں آواز تو آ رہی ہے نا، آپ تو رہی نا آواز، حالانکہ فرض ہو گیا، وہ تو بلاوا آ ہی گیا، وہ آ ہی گیا، اللہ کی طرف سے ہو گیا، بلاوا آ ہی گیا۔ کیا بات ہے، جی بھائی بالکل۔ ہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئی، اب بلاوا آ گیا۔ میں اگر اللہ کے گھر میں نہیں جا سکا، مجھے ڈرنا چاہیے بے شک، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نہ بلایا جا رہا۔ اللہ اپنے گھر پہ جس کو مہمان بنا رہا ہے اس کی سعادت ہے، بے شک، غزالی بھائی یہ انتہا ہے۔ اور جو خوش نصیبی ہے نہیں جا انسان پا کی۔ رہا وہ اپنے آپ میں ڈر جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ مت سمجھے کہ اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھوں گا، خدا کے بندے ڈر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہوں، کوئی مہر لگ گئی ہو، ڈرے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر او
जन्नत में रहोगा यार, ये करम दे तो जन्नत में रहोगा। अल्लाह की बारगाह में डर और खौफ रखना चाहिए और फरमाया कि खौफ और उम्मीद के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक कॉलर और हमारे साथ हैं, आइए देखते हैं वो क्या इरशाद फरमा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या इबादत रोज़ा नमाज तक महदूद है या इससे भी वज़ी है? जज़ाकल्लाह। जी शाहिद भाई, हमारे कॉलर का जो सवाल है इस पर थोड़ा सा वजाहत तो हो चुकी है, फिर भी आप थोड़ा सा इरशाद फरमा दें। गज़ाली भाई, जाहिर सी बात है कि नमाज, रोज़ा, हज वगैरह ये सब इबादत हैं, लेकिन हमें अपने जो मामलात हैं इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हमारे मामलात अच्छे नहीं हुए तो एक हम अच्छे बंदे मुतसव्विर नहीं किए जाएंगे। डेफिनेटली हमारे जो माँ बाप के हुकूक़ हैं, हमारे बहन भाइयों के हुकूक़ हैं, हमारे रिश्तेदारों के, अपने रिज़्क़ हलाल के मामलात हैं, इन तमाम चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी है। और एक अच्छा बंदा, एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस अंदाज़ पर गुजारें, एक काश कि हम किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने, क्या बात है। एक काश कि हम फ़र्द और ख़ुशी का बाइस बने, लोग हमसे मिलें तो उनके दिलों में खुशी दाखिल हो जाए। ऐसा ना हो कि लोग हमें देखें तो मतलब कट जाएं कि यार आ रहा है, अभी हम सुनने को मिल जाएंगी। माज़अल्लाह अगर इस अंदाज़ पर हमारी ज़िंदगी है तो यकीन करें गज़ाली भाई, हमें डरना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में इज्ज़ो इनकिसारी करना चाहिए कि जो मोहब्बत से, प्यार से जो मिला करते हैं, अच्छे अंदाज से मिला करते हैं, यकीनन वही लोगों के दिलों में ज़िंदा रहा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हकीकत बात यही है कि आप अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखें और मुताला करें तो हम ये देखते और सुनते और समझते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल जब हम इसको अपनाते हैं तो उसके अंदर नमाज भी आती है, रोज़ा भी आता है, हज भी आता है, ज़कात भी हमें समझाई गई कि किस तरह दी जानी है, और जब सुबह उठते हैं तो हमें किस तरह उठना है, क्या पढ़ना है। बेशक हम जब घर वालों से मिल रहे हैं तो हमें किस तरह मिलना है, हम जब खाना खाने बैठ रहे हैं तो हमें किस तरह खाना खाना है, हम जब घर से निकल रहे हैं तो हमें किस तरह निकलना है और क्या पढ़ के निकलना है, जब घर में वापस आ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ के आना है और किस तरह आना है। जी हाँ, किस तरह आना है, ये भी सुन्नत है कि किस तरह हमें कदम कौन सा रखना है, घर से निकलते वक्त कदम कौन सा बाहर निकालना है, कौन सी दुआ पढ़नी है। इसी तरीके से मस्जिद में जा रहे हैं तो मस्जिद में कदम पहले कौन सा रखना है, मस्जिद से निकलते वक्त कदम कौन सा बाहर निकालना है और दुआ क्या पढ़नी है। हम खाना खा रहे हैं, दुआ क्या पढ़नी है, किस तरह बैठना है, किस तरह लुकमा बनाना। जी हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार वो सबसे ज़्यादा अजीम किरदार है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में हमें, पूरी उम्मत को रहते क़यामत तक हमें ये तरीका दे दिए कि लुकमा कैसे बनाना है। जी हाँ, और लुकमे को चबाना कैसे है। जी, इसी तरीके से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हमें किस तरीके से चलना है, किस तरीके से लोगों से गुफ्तगू करनी है, अपने रिश्तेदारों से मुआमलात किस तरह करने हैं, अपने बच्चों से किस तरह बात करनी है, और अपने घर वालों के जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनसे किस तरह बात करनी है, किस तरह अपना किरदार रखना, ये सब सिखाया है हमें। कमी कहाँ है हमारे सीखने की, हमें मालूमात हासिल करने की कमी है, और ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ दे दिया है। तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, चले चले गले लगा, चले चले गले लगाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने
رہے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کریں گے اور اللہ کرے کہ ہمارا خاتمہ سنتوں پہ عمل کرتے کرتے ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا ماحول اپنائیں۔ جب ہم اپنے بچے کو یا اپنے آپ کو کسی ہنر میں ڈالتے ہیں کہ ہم یہ سیکھیں، تو اس کے لیے ہمیں اس کے استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ جو اس کو جانتے ہو، ہمیں یا ہمارے بچے کو وہ چیز سکھا دے، وہ تعلیم دے دے۔ تو لہٰذا سنتیں سیکھنی ہیں، اس پر عمل کرنا ہے تاکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آئیے دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے پاس موجود ہے۔ دعوت اسلامی کا ہفتے واری اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہر ہفتے کو بعد عشاء امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس ملک میں، جس شہر میں ہیں، وہاں اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماع ہے اس میں شرکت کریں، یا مدنی چینل آپ کے پاس موجود ہے، اس کے ذریعے آپ اجتماع میں شرکت کریں۔ ماحول کو اپنائیں گے تو آپ کو اچھی چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ ذہن بھی بنے گا۔ جو شخص کسی گالی دینے والے کے پاس معاذ اللہ وقت گزارتا ہے، کوئی شخص برائیاں کرنے والے کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی زبان پہ بھی وہی باتیں آ جاتی ہیں، اس کے عمل میں بھی وہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جب ہم سنتیں اپنانے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ چیزیں داخل ہونا شروع ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی تا حیات آخری دم تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ